बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तागूत नावल एपिसोड नंबर 1। एक भयानक किस्मत उनकी जिंदगी पर मंडला रही थी। खौफो दहशत की परछाइयां मुस्तकबिल के पर्दों में छुपी हुई उनके होशो खास गुम किए जाने के लिए मुंह खोले बैठी हुई थी। लेकिन उनका हल्का सा गुमान भी न था कि आज रात की पुरतकल्लुफो मुसरत अंगेज ज़ियाफत उनकी जिंदगी में दाखिल हो रही है। वो एक ऐसा तूफान है जिसकी तामीर शैतानी कुव्वत की फंकारों से हुई है और जो उन्हें अपने खौफनाक जबड़ों में घसीटकर कुचल डालेगी। उनमें से एक वो मोमरो मशहूर जागीरदार था जिसको दुनिया नवाब इकबाल जंग के नाम से जानती थी, और दूसरा उसका नौजवान दोस्त जहीर असगर था जो ईरानी नस्ल से ताल्लुक रखता था। खाना वो 8 बजे ही खा चुके थे, लेकिन कहवे का आखिरी दौर 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। अपने नाम की मुनासबत से असद एक ताकतवर और शानदार जिस्मानी साहित का मालिक था। मेजबान इकबाल जंग ने जिस जोशो खरोश के साथ उसके वास्ते बेहतरीन गिज़ाओं का एहतमाम किया था, उससे कहीं ज्यादा जोशो खरोश के साथ असद ने उन गिज़ाओं को मैदे में मुंतकिल करने का कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन उन दोनों दोस्तों का ये तर्ज अमल कोई नया न था। नवाब इकबाल जंग का दस्तूर था कि उस नौजवान ईरानी दोस्त असद जब तजदीद मुलाकात के सिलसिले में उसके पास आता तो वो अपने दस्तरखान को बेहतरीन गजाओं से भर देता, और असद भी दस्तरखान पर इस तरह हमलावर होता जैसे वो कई साल तक इसी शिकार के इंतजार में अपनी भूख के हथियार तेज करता रहा है। सरसरी नजर से देखने वाले को इन दोनों की ये दोस्ती यकीनन अजीब महसूस होना चाहिए थी, लेकिन ये हकीकत है कि उम्र नस्ल और सूरतो मजाक के फर्क के बावजूद उनके दरमियान एक सच्ची पुरस्तारी का जज्बा कार फरमा था। मुतजाद मकनातीस के टुकड़ों की तरह वो तीनों एक दूसरे के वास्ते एक शदीद और गहरी कशिश रखते थे, हालांकि एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ थे। चंद साल पहले की बात है कि यूरोप की सियाहत के दौरान असद ने कुछ सरगर्मियों में नाआकबत अंदेशा जोश दिखाने की वजह से खुद को एक गैर मुल्की कैद खाने में फंसा लिया था। उस वक्त इकबाल जंग ने अपनी पुरसुकून और राहत भरी जिंदगी को छोड़कर यूरोप का सफर किया और न जाने कितने ममालिक में असद की तलाश के लिए हांग चाहता रहा। आखिरकार उसने न सिर्फ ये कि असद को तलाश ही कर लिया, बल्कि खुफिया तरीके पर असद को कैदो बंद से निजात भी दिलाई, और फिर उन दोनों ने मिलकर शाना बशाना तमाम मुश्किलात का मुकाबला करते हुए यूरोप के उस इलाके के राज मालूम किए जहां गैर मुल्कियों का दाखिला ममनू था। उसके बाद उन्होंने हजारों मील तक इस तरह सफर किया कि गैर मुल्की जासूस मुसलसल उनका ताकुब कर रहे थे। उस खौफनाक मरहले में उनके साथ कुछ दूसरे लोग भी शरीक रहे, मसलन नौजवान बहादुर जमशेद और उसकी हसीनो मासूम महबूबा शहजादी मरियम, जिसे जमशेद अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था। लेकिन आज रात जब इकबाल जंग और असद ताम से फारिग होकर सुकून से बैठे और इकबाल जंग के खिदमतगार ने कीमती सलगारों का खूबसूरत बक्स अक्सर के सामने पेश किया, तो उस वक्त असद के ख्यालात ना तो अपनी गुज़िश्ता इनकलाबी सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जे थे और न जमशेद और मरियम की तरफ, जो कि आजकल अपने देहाती इलाके के कदीमो खूबसूरत शानदार मकान में अपनी छोटी बच्ची जोहरा के साथ सुकून और मुसरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। असद के ख्यालात तो उस वक्त रह रहकर अपने उस तीसरे साथी की तरफ परवाज कर रहे थे जो अपनी डरपोक फितरत के बावजूद एक चालाक दिमाग का मालिक था। उसका नाम सुलेमान था और नस्ल के एतबार से वो एक मिस्री यहूदी था। उस जमाने में जब यूरोप के तूलो अर्ज में गैर मुल्की जासूस शिकारी कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए थे, ये सुलेमान का चालाक दिमाग ही था जिसने इकबाल जंग और असद को सलामती के साथ हिंदू वापस पहुंचने में मदद की थी। वो कौन सी चीज हो सकती है जिसने आज रात सुलेमान को यहाँ हमारे पास आने से रोक दिया? ये सवाल बार बार असद के जहन में उभर रहा था। इकबाल जंग की हवेली में तजदीद मुलाकात की ये रियासत मुकर्रर मुद्दत के बाद अक्सर होती रहती थी, और आज तक कभी ऐसा न हुआ कि ऐसे मौके पर सुलेमान गैर हाजिर हो गया हो। फिर आज रात क्यों ना आ सका? उसके मतलब कई बार असद ने इकबाल जंग से दरियाफ्त भी किया, लेकिन इकबाल जंग बेनियाजी से टाल गया। नवाब की उस बेनियाजी के पीछे कोई आम राज पोशीदा लग रहा था। असद को ऐसे एहसास हो रहा था कि अगरचे उसका मेजबान हस्बे मामूल बहुत मुतमिन मसरूर नजर आ रहा है और हंस हंस कर पुरलुत्फ बातें कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद दाल में कुछ काला नजर आता है। यानी इकबाल जंग कोई अहम
خوفناک راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسد نے آہستہ آہستہ بک میں سے سگار نکالا، سلگایا، کش لگانے لگا۔ وہ کمرے میں سے خدمتگار کے چلے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے سگار رکھا۔ اچانک نواب اقبال جنگ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تو یہی ہے کہ اب نقاب اٹھا دی جائے۔ نواب نے اپنے نفیس سگار کے خوشبودار دھوئیں کا پہلا بادل اڑایا اور محتاط الفاظ میں بولا، نقاب؟ نقاب سے تمہارا کیا مطلب ہے اسد؟ اس کا مطلب تو یہی ہے۔ کیا؟ سلیمان؟ سلیمان کیا؟ ہاں، اسد نے کہا۔ کیا آج تک یہ دستور نہیں رہا کہ جب میں آپ کا مہمان ہوتا ہوں تو پہلی رات کو آپ، میں اور سلیمان ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ آج پہلی مرتبہ یہ قانون توڑا گیا، اور جب میں نے طعام سے پہلے سلیمان کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے بے نیازی سے ٹالا، لیکن میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ بے نیازی حقیقی اور فطری نہیں ہے۔ آج رات سلیمان کیوں یہاں موجود نہیں؟ بالکل ٹھیک میرے دوست، کیوں موجود نہیں؟ نواب نے اپنی انگلیوں کے سرے اپنے دبلے پتلے مگر دلکش چہرے پر پھیرتے ہوئے اسد کے الفاظ کو دہرایا۔ میں نے ٹیلی فون پر اس سے درخواست کی تھی، اسے بتایا کہ آج صبح تمہارا جہاز آنے والا ہے، لیکن پھر بھی سلیمان نے اپنی ملاقات کے شرف سے ہم کو آج رات محروم ہی رکھا۔ تو کیا وہ بیمار ہے؟ نہیں، جہاں تک مجھے علم ہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بے حد ضروری کام درپیش ہو۔ کسی زبردست مجبوری کے بغیر وہ اس ضیافت کے موقع پر ہرگز ہمیں مایوس نہیں کر سکتا۔ یہ ضیافتیں تو ایک طرح سے ہماری باہمی دوستی کے لیے ایک مقدس چیز بن چکی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے دوست۔ اقبال جنگ نے کہا، آج رات سلیمان اپنے گھر پر تنہا ہے۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا کہ آج رات یہاں نہ آ سکنے کے لیے اس نے ٹیلی فون پر مجھ سے معذرت چاہی۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ آرام کرنا اور تازہ دم ہونا چاہتا ہے تاکہ شطرنج کے ایک مقابلے میں شریک ہو سکے، جو کہ شطرنج کی ایسی کی تیسی۔ اسد نے غصے سے کہا، ہم تینوں کی دوستی میں وہ شطرنج کو کبھی بھی حائل نہ ہونے دے گا۔ یہ تو بڑی عجیب اور بےہودہ سے بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی آخری ملاقات اس سے کب ہوئی تھی؟ تقریباً 3 ماہ پہلے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے کہا اور میز آگے کی طرف جھک گیا۔ یہ بالکل ناقابل یقین بات ہے، یہ حقیقت ہے، اقبال جنگ نے کہا۔ آپ کا اسے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اسد نے پوچھا۔ اقبال نے ایک سرد آہ بڑے جذباتی انداز سے کہنا شروع کیا، تمہاری کوئی اولاد نہ ہوتی، اس حالت میں تمہیں ایسے 2 نوجوان مل جاتے جس کے دل تمہاری محبت سے لبریز ہوتے اور جن کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی جو کہ تم اپنے بیٹوں میں دیکھنا چاہتے، تو کیا تمہارے واسطے کسی طرح بھی یہ ممکن تھا کہ ان نوجوانوں میں سے کسی کے ساتھ جھگڑا کر سکتے؟ آپ کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، لیکن 3 ماہ ایک بڑی طویل مدت ہے، خصوصاً ایسے دوستوں کے لیے جو ہر ہفتے 2 یا 3 مرتبہ ملاقات کرنے کے عادی رہے ہوں۔ مجھے اس میں کوئی بھی تک نظر نہیں آتی۔ آپ اس معاملے میں بہت زیادہ پردہ داری سے کام لے رہے ہیں۔ براہ کرم آپ ذرا کھل کر بتائیے آخر بات کیا ہے؟ اقبال کی آنکھیں جو تقریباً حیرت کن درخشانی کی مالک تھی، اس کے چہرے کی ایک نمایاں حساسیت تھی، اچانک پوری شدت سے چمک اٹھی۔ یہی تو مصیبت ہے میرے دوست، وہ اچانک بولا، مجھے ذرا بھی معلوم نہیں کہ بات کیا ہے۔ شاید وہ کسی پریشانی میں پھنس گیا، مگر افسوس اس نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ سلیمان کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا اور آپ کو یہ صدمہ بھی ہے کہ اس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ آپ سے کیوں نہیں کیا، ہم دونوں سے تو نہیں، لیکن شاید تم سے وہ ایسا تذکرہ کر سکتا ہے، لیکن تم یہاں موجود ہی نہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خود کو ہاں پریشان کرنے کا عادی نہیں، اسد نے کہا، لیکن آپ سے میں نے جو کچھ سنا وہ سلیمان کی طرف سے مجھے پریشان اور خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ نواب اقبال نے خاموشی کے ساتھ اپنا سگار کی راکھ ایشٹرے میں گرائی اور بولا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سلیمان کسی عجیب و غریب کام میں پھنسا ہوا ہے، لیکن تمہاری آمد تک میں اپنی تشویش کو دباتا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے خیالات کا اندازہ لگا کر کوئی قدم اٹھاؤں، کیونکہ سلیمان تو ہمارا بے حد قریبی دوست ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذاتی معاملات میں دخل دینا کچھ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اسد کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہ کوئی سوچنے کی بات ہے، ہم ابھی اس کے مقام پر جائیں گے۔ دونوں دوست خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے۔ 10:35 ہو چکے تھے۔ پورٹیکو میں اقبال کی طاقتور کار تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی نواب اقبال کی شاندار ہسپانو کار پہاڑ گنج کی پرہیج اور تاریک سڑک کے آخری سرے پر رکی، اسد خاموشی کے ساتھ گاڑی سے اترا، اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ ان کے ادھر ادھر ملحقہ باغات ایک حصار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ایک سمت ایک بند دیوار تھی جس میں صرف ایک واحد تنگ دروازہ تھا، اور دیوار کی بلند خالی سطح کے اوپر ہوا کی لہروں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے درختوں کے درمیان سلیمان کے مکان کی بالائی منزلیں مہم اور پر اسرار انداز میں نمایاں تھی۔ یکایک سر کے اوپر لٹکی ہوئی درختوں کی سیاہ شاخوں سے
کچھ قطرے اسد کے چہرے پر گرے تو وہ بے اختیار بول اٹھا، توبہ! کس قدر ویران اور سنسان مکان ہے یہ، بالکل قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ نواب اقبال جنگ نے دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ بارش کی ہلکی فوار سے بچنے کے لیے جس نے اندھیری رات کو سرد اور ویران بنایا تھا، اس نے اپنے کوٹ کا کالر پلٹ لیا اور ماحول کا بہتر جائزہ لینے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اوہو، یکایک وہ بولا، سلمان نے تو یہاں ایک رستگاہ بھی بنا ڈالی۔ پہلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو یہ بات میں نے محسوس ہی نہ کی۔ بے شک وہ ایک رصدگاہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ اسد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس طرف اقبال دیکھ رہا تھا۔ مکان کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک رصدگاہ کا بڑا گنبد نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت یکایک ان کے سر کے قریب ایک برقی گلوب چمک اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار کا تنگ دروازہ کھلا۔ دروازے میں ایک سیاہ فام خدمت کار سہ وردی میں ملبوس کھڑا ہوا تھا۔ کیا مسٹر سلیمان موجود ہے؟ نواب نے دریافت کیا، لیکن اپنے سوال کے ختم ہوتے ہی پیشتر ہی اقبال نے دیکھا کہ خدمت کار انہیں اندر داخل ہونے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اندر قدم رکھا اور ایک تنگ سے راستے پر خدمت گار کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دروازہ ایک جھنکار کے ساتھ ان کے حکم میں بند ہو گیا۔ مکان کے داخلی برآمدے میں دھندلی سی روشنی تھی۔ اسد تو شام کے وقت بڑا کوٹ یا ہیٹ پہنتا ہی نہ تھا، اس لیے خدمت گار نواب کی طرف متوجہ ہوا اور خاموشی کے ساتھ اس کا بڑا کوٹ اتار کر رکھنے لگا۔ اسی وقت اسد نے دیکھا کہ ایک لمبی سی میز پر سلیقے سے طے کیے ہوئے کچھ ایسے کپڑے رکھے ہوئے تھے جو کہ عموماً گھر سے باہر جاتے وقت پہنے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ظاہر تھا کہ اس وقت مکان میں سلیمان کے کچھ اور بھی مہمان موجود تھے۔ شاید مسٹر سلیمان اس وقت کسی اہم کانفرنس میں مشغول ہے۔ اسد نے سیاہ فام خدمت گار سے کہا۔ اس وقت یکایک اسد کو اپنی دخل اندازی کا ایک مجرمانہ احساس ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ سلیمان کے متعلق ان دونوں کے تمام خدشات بالکل بے بنیاد ہی ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ سلیمان محض کاروباری شدید مصروفیات کی وجہ سے اپنے دوستوں سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہو؟ لیکن خدمت دار نے اسد کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے محض تعظیم میں اپنا سر جھکایا اور ان کو خال کے درمیان سے گزارتا ہوا لے چلا۔ یہ شخص گونگا ہے؟ نواب نے سرگوشی میں کہا۔ گونگا اور بہرا؟ یقیناً۔ اسی وقت خدمت گار نے ایک بڑے سے دروازے کے کواڑ کھولے، ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوا۔ بس یہی طور پر وہ منظر تھا کہ یہ دونوں ملاقاتی اندر داخل ہو جائیں۔ ایک لمبا تنگ کمرہ، اس کے بعد ایک وسیع دیوان خانہ ان کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ دونوں جگہ قدیم شاہانہ طور پر پوری فیاضی کے ساتھ زیب و زینت سے کام لیا گیا، لیکن پہلی نظر میں بے حد تیز روشنی کی وجہ سے وہ ان کمروں کے خوبصورت مرمری فرش، بلوری آئینوں، زرکار فرنیچر اور خنیس حسین منقش پردوں کا تفصیلی جائزہ نہ لے سکے۔ ماحول کے حیرتناک اثرات سے اسد نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ پہلی تنقیدی نظر ڈال سکے، یکایک اس کا سانس رکا۔ شدت حیرت سے اس نے اقبال جنگ کا بازو پکڑا۔ خدا کی پناہ، وہ تقریباً غیر محسوس انداز میں بڑبڑایا، یہ تو وہی ہے، وہی لڑکی۔ اس کی حیرت انگیز نگاہیں ایک کشیدہ قامت حسین لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو کہ چند گز کے فاصلے پر دیوان خانے کے دروازے میں کھڑی ہوئی سلیمان سے باتیں کر رہی تھی۔ گزشتہ 18 مہینے میں اسے 3 بار اس لڑکی کے عجیب و غریب لیکن ڈھائی حسین چہرے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ گنی پلکوں کے نیچے اس کے حسین روشن آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں راز ہی راز چھلکتے محسوس ہوتے تھے، اور یہ پر اسرار آنکھیں اس کے دلکش چہرے کو ایسی کیفیت عطا کرتی معلوم ہوتی تھی جیسی یہ لڑکی سن و سال اور عمر کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو۔ نتیجہ یہ تھا کہ اپنی نمایاں جوانی کے باوجود وہ اتنی بوڑھی محسوس ہوتی تھی جتنا کہ ہاں بے شک اتنی بوڑھی جتنا کہ دنیا میں گناہ کا وجود۔ اسد بالکل بے ارادہ اپنے دل میں بڑبڑایا۔ اس نے اس لڑکی کو سب سے پہلے روم کے ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا۔ کئی ماہ بعد وہ اسے پھر نظر آئی، اس مرتبہ روم میں نہیں بلکہ امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک کی ایک پرہجوم سڑک پر، جبکہ ٹریفک میں رکاوٹ پڑ جانے کی وجہ سے اسد کی کار اس لڑکی کی کار کے قریب ہی ہجوم میں پھنس کر اتفاقیہ طور پر رک گئی تھی۔ تیسری بار اس لڑکی کو اسد نے لندن سے 10 میل دور دیہاتی علاقے میں 3 آدمی کے ساتھ گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کس قدر غیر معمولی اتفاق تھا یہ کہ آج رات وہ اس لڑکی کو پھر یہاں دیکھ رہا تھا، یہاں ہندوستان میں، اور خود اپنے دوست سلیمان کے مکان میں۔ یقیناً یہ خوش قسمتی تھی۔ اسد یہ سوچ کر بے اختیار ہنس پڑا کہ سلیمان اس لڑکی کا تعارف ضرور کروائے گا۔ نواب اقبال کی نظر اپنے دوست سلمان پر جمی ہوئی تھی۔ یکایک سلمان ان کی طرف مڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل بدحاس سا ہوا، اس کا منہ کھلا رہ گیا، اس کی سیاہ آنکھیں کچھ ایسی تاثرات سے لبریز ہوئی جن میں حیرت و استعجاب کے علاوہ ایک اور جذبہ بھی شامل تھا، ایک ایسا جذبہ جس پر خوف و دہشت کا شبہ ہو سکتا تھا۔ لیکن سلیمان تقریباً فوراً ہی سنبھلا اور اپنے پرانے مانوس انداز میں مسکراتا ہوا اپنے دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہے سلیمان، نواب نے ریشم جیسے لہجے میں کہا۔
ناوقت اور بغیر اجازت یہاں نازل ہو جانے پر ہم تم سے جس قدر بھی معافی چاہیں وہ کم ہی ہے۔ یقیناً ہمیں ذرا بھی گمان نہ تھا کہ تم کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے، اسد نے کہا، اور اس کی نگاہیں اس لڑکی کا تعاقب کرتی رہی جو کہ اب دروازے سے ہٹ کر اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ایک اور عورت اور 3 مرد موجود تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی مسرت ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں کا ایک ساتھ اس طرح اچانک آنا یقیناً میرے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ وہاں کمرے میں تو محض میرے کچھ دوست موجود ہیں، میں ایک چھوٹی سی سوسائٹی کا ممبر ہوں، یہ اسی کا ایک چھوٹا سا جلسہ ہے اور بس۔ ٹھیک ہے دوست، اقبال نے کہا، لیکن پھر بھی ہماری یہ آمد ایک بے وقت کی راگنی ہی ہے۔ لیکن یہ غلطی تمہارے نوکر کی ہے سلیمان، اسد بولا۔ اس نے شاید یہ سمجھا کہ ہم لوگ بھی تمہارے مدعو کیے ہوئے مہمانوں میں شامل ہیں اور اس لیے اس نے ہمیں اندر آنے دیا۔ بظاہر اسد اور نواب دونوں ہی متاسف نظر آتے تھے کہ وہ کیوں داخل انداز ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی واپس آنے کے لیے کوئی حرکت کرتا معلوم نہ ہوتا۔ اقبال دل ہی دل میں سلیمان کو اس بات کی داد دے رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش اسلوبی سے ان دونوں کی ناپسندیدہ موجودگی کو گوارا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج رات کی ضیافت پر حاضر نہ ہونے کا مجھے بے حد افسوس ہے، سلیمان بولا۔ بات یہ ہے کہ شطرنج کے ایک مقابلے کے لیے میں کچھ دیر آرام کرنا اور تازہ دم ہو جانا چاہتا تھا۔ آج کل مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ کچھ دیر آرام کیے بغیر شطرنج کے لیے دماغ تیار نہیں ہوتا۔ لطف یہ ہے کہ آج 6 بجے تک مجھے ذرا بھی یاد نہ تھا کہ میں ان لوگوں کو مدعو بھی کر چکا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہ رکا اور پھر بولا، دل تو یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی مدعو کرتا، لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ اس میٹنگ کی موجودگی میں آپ لوگ خواہ مزہ اور بور ہو کر رہ جائیں گے۔ بد مزہ نہیں دوست، تمہاری صحبت کبھی بد مزہ نہیں ہو سکتی، نواب اقبال نے کہا، لیکن چھوڑو ان باتوں کو۔ وہاں کمرے میں مہمان تمہارے انتظار کر رہے ہیں، ہم یہاں تمہیں روکے ہوئے ہیں۔ بے شک، لیکن ہمیں امید ہے کہ تم ہماری بدتمیزی معاف کر دو گے، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ سلمان کے شانے پہ رکھ کر اسے دیوان خانے کی طرف لے چلا۔ گھبراؤ نہیں دوست، ہم صرف قہوے کی پیالی پی کر یہاں سے 9 11 ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ کرتے وقت اسد کی نگاہیں ایک بار پھر اس حسین لڑکی کے بیضوی چہرے پر جم گئی۔ کسی قدر پریشانی کے عالم میں سلمان کی نظریں کپ کپاپ کر نواب کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بالکل ظاہر تھا کہ اسد اور اقبال کا تعارف اپنے دوستوں سے کرانے میں سلمان کو پسو پیش محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بات نواب اقبال کو بڑی دلچسپ محسوس ہوئی اور وہ جان بوجھ کر سلمان کے اس پسو پیش کو نظر انداز کر گیا اور آخرکار بادل نہ خواستہ سلیمان دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ اب دونوں میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، سلمان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا اور اس شخص کے ساتھ ایک معنی خیز نظر کا تبادلہ کیا جسے اقبال جنگ پہچان گیا تھا کہ یہی تومان ہے۔ بہت خوب، تومان نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا، سلیمان کے کسی بھی دوست سے مل کر ہمیں خوشی ہی ہونی چاہیے۔ اقبال نے ایک تیز نظر تومان پر ڈالی اور بے اختیار اس کا دل چاہا کہ پوری سختی کے ساتھ تومان کو یہ بات یاد دلائے کہ یہ مکان تومان کا نہیں بلکہ سلیمان کا ہے، اور یہاں کسی کی خیر مقدم کرنے کا حق تومان کو نہیں بلکہ سمان کو ہی حاصل ہے۔ لیکن فی الحال اپنے مخالفانہ جذبات کو پوشیدہ رکھنا ہی دانشمندانہ حکمت عملی تھی، اس لیے اقبال نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ تومان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سکون کے ساتھ، جو کہ اس کے کردار کی ایک خصوصیت تھا، اس نے اپنی توجہ کو ایک قدرے زیادہ عمر کی عورت کی طرف موڑا جو کہ قریب ہی بیٹھی تھی۔ زیادہ سن و سال کے باوجود یہ عورت کافی خوشرو نظر آتی تھی۔ وہ ایک قیمتی لباس میں ملبوس اور بھاری زیورات سے تقریباً لدی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں کے درمیان ایک نفیس سگریٹ سلگ رہی تھی اور وہ رہ رہ کر اس کے لمبے لمبے کش لگا رہی تھی۔ نواب اقبال نے اپنی نایاب سگریٹوں سے بڑا ہوا کیس نکالا، اس عورت کی طرف جھک کر بولا، محترمہ، آپ کی سگریٹ ختم ہو چکی ہے، اجازت دیجیے کہ میں اپنی خصوصی سگریٹ پیش کروں۔ عورت نے نواب کی طرف نظر اٹھائی، 1 منٹ تک اپنی درخشاں آنکھوں سے اسے غور سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنا موٹا اور انگوٹھی سے بڑا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بہت بہت شکریہ، وہ بولی، آپ یقیناً سگریٹوں کے ایک شوقین مصر معلوم ہوتے ہیں۔ نواب کی دی ہوئی سگریٹ کو اس نے اپنی حمیدہ اور طوطے جیسی ناک سے سونگا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سگریٹ کے اعلیٰ تمباکو کی خوشبو سے وہ کافی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور کہا، لیکن میں نے آپ کو دوسرے جلسوں میں نہیں دیکھا، آپ کا اس میں گرامی؟ میرا نام اقبال جنگ ہے محترمہ، اور آپ کا نام اقبال جنگ؟ خوب، کافی شاندار نام ہے یہ، وہ بولی۔ لوگ مجھے میڈم عرفی کہتے ہیں، آپ نے میرا نام ضرور سنا ہوگا، کیوں نہیں؟ یقیناً، نواب نے سر خم کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کا خیال ہے کہ آج رات کا یہ جلسہ دلچسپ ثابت ہوگا؟ اگر آسمان صاف ہوا تو ہم کافی باتیں معلوم کر سکیں گے، معمر خاتون نے مشکوک انداز میں کہا۔ اوہو، یہ بات ہے، نواب اقبال نے اپنے دل میں کہا، معلوم ہوتا ہے آج رات سلیمان کی رصد گاہ میں کچھ ستاروں کے مشاہدات کیے جانے والے ہیں۔
تب تو مجھے اس عورت سے کچھ اور معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس مصری عورت کو باتوں میں لگا کر کچھ مزید معلومات حاصل کرتا، سلیمان نے خوبصورتی کے ساتھ دخل انداز ہو کر اس گفتگو کو ختم کیا اور اقبال کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں ستاروں کے مطالعے کا شوق ہو گیا ہے۔ اقبال نے ایک دوسرے کی کمرے کی طرف جاتے ہوئے اپنے پرانے دوست سلیمان سے کہا۔ ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی ہے، سلیمان بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ فلکیات کے علم سے مجھے دلچسپی ہے، آئیے کچھ گرم گرم قہوہ پیا جائے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت سلیمان کی نگاہیں خوف و تشویش کے عالم میں اسد کی طرف مڑی، جو کہ کچھ فاصلے پر حسین لڑکی کے ساتھ بڑے انمناک سے باتیں کر رہا تھا۔ اقبال نے بھی اس لڑکی کی طرف نظر ڈالی۔ اس کے خوبصورت بال اور خواب آلود آنکھیں یقیناً قابل تعریف تھی، لیکن پھر بھی اس لڑکی کے حسن و جمال میں کچھ پر اسرار اور خوفناک تاثرات کی آمیزش محسوس ہوتی تھی۔ بوڑھے نواب کی تجربہ کا نگاہوں کو اس لڑکی کی شکل و صورت میں ملکوتیت کی جھلک نظر آتی، لیکن اس ملکوتی حسن میں معصومیت اور پاکیزگی کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ وہ ایک عجیب ناقابل فہم شخصیت کی مالک نظر آتی۔ مختصر طور پر یوں کہا جا سکتا کہ یہ لڑکی ان پر اسرار عورتوں میں سے ایک تھی جو اپنے زمانے سے پہلے یا بہت بعد میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بظاہر وہ ایک ایسی دوشیزہ تھی جو پھول کی طرح زرعی اور پاکیزہ ہو، لیکن جس کی شریانوں کے اندر ایک خاموش اور غیر روشن آگ بری ہوئی ہو۔ غور سے دیکھنے والا اسی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا کہ اس حسینہ کو قدیم یونان روم کے دور میں پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ یکایک اقبال پھر سلیمان سے مخاطب ہوا اور بولا، میرا خیال ہے کہ تم نے یہ مکان محض اس لیے خریدا کہ اس میں ایک رصدگاہ موجود ہے۔ ہاں، سلیمان نے کہا، کسی رات آپ یہاں آئے تو ہم کچھ ستاروں کا مشاہدہ کریں گے۔ سلیمان کے لہجے میں اس وقت کچھ پرانی محبت کی گرمی اور نرمی ابھر آئی۔ اقبال جنگ کو کسی رات یہاں آنے کی دعوت دیتے وقت دراصل وہ قدیم خلوص سے کام لے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ظاہر تھا کہ آج رات اقبال جنگ کی آمد کو سلیمان کچھ مناسب اور خوشگوار محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس دعوت کا شکریہ، اقبال بولا۔ تمہارے ساتھ ستاروں کا مشاہدہ یقیناً ایک دلچسپ مشغلہ ثابت ہوگا۔ وہ سلیمان سے باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سلیمان کے شانوں کے اوپر سے نظریں دوڑاتے ہوئے ان دو مردوں کا مطالعہ کر رہا تھا جو اس پارٹی یا جلسے میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو دراز قامت اور سفید رنگ کا تھا تومان کے ساتھ کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں، چوڑا چہرہ، عجیب آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھی کہ نسلی اعتبار سے اس کا تعلق تبت سے ہے۔ دوسرا شخص جو شکل و صورت سے برما سے متعلق معلوم ہوتا تھا، اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے کیے ہوئے کمرے میں آہستہ آہستہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتا جاتا تھا۔ اے خنا خما آفتاب، نواب نے اپنے دل میں کہا، یہاں تو جس کو دیکھیے ایک خطرے کی جھنڈی یا ایک پر اسرار سوالیہ نشان معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی وقت جب مکان میں 3 مہمان اور داخل ہوئے تو نواب جنگ کے خیال کی مزید تصدیق ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص چینی نسل سے معلوم ہوتا تھا جس کی لکیر کی طرح پتلی آنکھیں ایک سرد مہر اور بے رحم فطرت کی آئینہ دار تھی۔ دوسرا شخص ایک اینگلو انڈین تھا جس کا صرف ایک ہاتھ تھا، یعنی داہنا ہاتھ غائب تھا۔ تیسرا نیا مہمان ایک دراز قامت دبلی پتلی عورت تھی جس کی ابروئیں ناک کے اوپر ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ تمان نے ان تینوں نوداروں کا استقبال اس طرح کیا گویا میزبان خود ہی تھا، لیکن جب دراز قامت عورت سلیمان کی طرف بڑھی تو سلیمان فوراً ہی اقبال کو چھوڑ کر عورت کی طرف چل دیا۔ تجربے کا نواب نے فوراً ہی اندازہ لگایا کہ سلیمان کی اس حرکت کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ اقبال ان دونوں کی باتیں نہ سن سکے، لیکن سلیمان کی یہ احتیاط کچھ مفید ثابت نہ ہوئی، کیونکہ اس دراز قامت بنگالی عورت نے اس قدر بلند آواز میں سلیمان کو مخاطب کیا کہ اقبال اس کے الفاظ صاف صاف سن سکتا تھا۔ کہیے مسٹر سلیمان، آج رات تو ستاروں کا پیغام جانے کے لیے ہم سب کو ہی کافی مشتاق ہونا چاہیے۔ وہ بولی، آج تو آپ کے پیدائشی ستاروں کا اجتماع ہے، اس سے تو بڑی کام کی باتیں معلوم ہوں گی۔ ان الفاظ کو سن کر نواب چونک پڑا اور اپنے دل میں بولا، بالکل ٹھیک، اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس جلسے کا کیا مطلب ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اقبال جن کے دل میں سلیمان کی اس پارٹی کے لیے اور بھی زیادہ ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا اور اپنے قیاس کی تصدیق کرنے کے لیے وہ ایک ہاتھ والے اینگلو انڈین کی طرف متوجہ ہوا، لیکن سلیمان نے فوراً ہی نواب کے ارادے کو بھانپا اور اجلت سے بنگالی عورت کو چھوڑ کر وہ اقبال کی راہ میں حائل ہوا۔ میں سب سمجھتا ہوں دوست، اقبال جنگ نے اپنے دل میں کہا، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس عجیب و غریب جلسے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے سے مجھے روک دو، یہی مقصد ہے نا؟ خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک شیریں آواز میں سلیمان سے مخاطب ہوا، سلیمان، تم علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہو یا علم فلکیات سے؟ تم جانتے ہی ہوگے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مجھے؟ جی ہاں، مجھے صرف فلکیات سے دلچسپی ہے۔ سلیمان نے کچھ سٹپٹا کر اپنی ناک کو سہلاتے ہوئے کہا، واقعہ یہ ہے کہ آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیوں نہ قہوے کی ایک پیالی؟ شکریہ۔
اس وقت گواہ رہنے تو اچھا ہے، پھر کبھی صحیح، اقبال نے کہا، اور یہ دیکھ کر اس کے الفاظ کو سنتے ہی تومان اور سلمان نے آپس میں ایک معنی خیز نظر کا تبادلہ کیا۔ بوڑھے نواب نے زبردستی اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ یہ ایک معمولی جلسہ ہی ہوتا، سلیمان نے ایک مختصر سکوت کے بعد کسی قدر پریشانی سے کہا۔ اس صورت میں آپ سے درخواست کرتا کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج رات ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے حساب کتاب کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ اور اسد اس سوسائٹی کے ممبر نہیں، اس لیے بالکل ٹھیک میرے دوست، مجھے تمہارے خیال سے پورا اتفاق ہے، نواب اقبال نے خوش اخلاقی سے کہا، لیکن اپنے دل میں اس نے سوچا، بڑے چالاک بندے ہو تم سلمان، مجھے ایک ہی چال میں مات کرنا چاہتے ہو، لیکن اطمینان رکھو، میں اتنی آسانی سے مات کھانے والا نہیں، جو کچھ معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں وہ معلوم کیے بغیر ہی چلا جاؤں تو لعنت ہے مجھ پر۔ اور اس کے بعد اس سے دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے سلمان سے کہا، میں تو اب تک کبھی کا جا چکا ہوتا دوست، لیکن اسد اس سبز پوش لڑکی میں اس قدر دلچسپی لے رہا ہے کہ جتنی دیر تک بھی ممکن ہو میں اسے دلچسپی سے محروم کر دینا نہیں چاہتا۔ محترم دوست، سلمان نے احتجاج کیا، مجھے بڑی اذیت اور شرمندگی کے ساتھ آپ کو مجبوراً رخصت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وقت اچانک دو مہمان آ پہنچے۔ ان میں سے ایک موٹا سکھ تھا جو گلابی رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے تھا، طوفان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک سرخ چہرے والا شخص تھا جس کا اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر سلمان ایک بار پھر عجلت سے آگے بڑھا، لیکن اس کی احتیاط ایک بار پھر بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ ہونٹ کٹے شخص نے یکایک کہتے کہتے جو بات دبائی، اس کے پہلے الفاظ کو اقبال جان نے صاف سنا۔ وہ پہلے الفاظ یہ تھے، کہو اہیل آج کیا معاملہ ہے۔ ان الفاظ کا سلیمان نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن تقریباً فربا اندام سکتے ہنس کر کہا، ابھی سلمان کو اسلام سے نہ پکارو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس عظیم رات کے گزرنے سے پہلے ایسا کرنا ایک نحوست اور بدقسمتی کی بات ہے۔ عظیم رات، بہت خوب، نواب نے اپنے دل میں کہا، اور کچھ پوچھنے کے لیے اس نے دو نئے مہمانوں کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ سلمان نے ایک بار پھر اس کے ارادے میں مزاحمت پیدا کر دی۔ دونوں مہمانوں کو تقریباً بد اخلاقی سے چھوڑتے ہوئے عجلت کے ساتھ پھر اقبال کے پاس آیا۔ پورا نواب اس کی اس عجلت اور گھبراہٹ کو خوب سمجھ رہا تھا۔ دوست، اقبال نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج تم کوئی 420 کرنے والے ہو۔ کیا مطلب؟ سلیمان چونک کر بولا، مطلب یہ کہ اپنا نام سلیمان سے بدل کر راحیل کر لینا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، نواب اقبال بول اٹھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری سوسائٹی میں جس کا تعلق علم فلکیات سے ہے کچھ عجیب رسوم بھی شامل ہیں، لیکن یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت نواب نے دزدیدہ نظر سے تومان کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ تومان نے جلدی سے کچھ اشارہ پہلے تو سلمان کی طرف کیا، پھر دیوار پر لگی ہوئی کلاک پر نظر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اقبال کو یقین ہوا کہ اب یہاں سے رخصت ہی ہو جانا بہتر ہے، ورنہ شاید اب سلمان مجبور ہو کر صاف الفاظ میں اس سے رخصت ہو جانے کی درخواست کرے گا۔ لہٰذا اس نے کسی قدر چونک کر کہا، ارے توبہ، بہت وقت ہوا، 11:20 ہو چکے ہیں، اب تو مجھے اسد کو زبردستی خوبصورت لڑکی کے پاس سے گھسیٹ کر لے جانا پڑے گا۔ جی تو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جائیں، مگر سلیمان کہتا کہتا رکا اور کچھ پریشان سا ہوا، لیکن ایک بار پھر تومان کی آنکھ کا اشارہ پا کر وہ عجلت سے نواب اقبال جنگ کو ساتھ لے کر اپنے دوسرے ناخواندہ مہمان اسد کی طرف بڑھا۔ سلیمان اور اقبال جنگ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اسد مسکرایا اور بولا، یہ تو بڑی حیرتناک بات ہے، اگر 2 سال کی مدت کے دوران مجھے اس شریف خاتون کی جھلک دنیا کے مختلف ممالک میں نظر آتی رہی اور ان کو بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آخرکار آج تمہارے مکان میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو ہی گیا۔ یہ کہہ کر اسد نے مسکرا کر لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میں آپ کا تعارف اپنے دوست سے کرا سکتا ہوں؟ نواب صاحب، یہ ہے مس زرینہ۔ نواب اقبال نے نہایت احترام سے سر خم کیا۔ زرینہ کا تقریباً شفاف خط اپنے ہاتھ میں لیا۔ کس قدر خوش نصیب ہوں میں کہ آپ سے تعارف حاصل ہوا، لیکن کس قدر بدقسمتی ہے کہ یہ تعارف ایسے وقت نصیب ہوا جبکہ میں خدا حافظ کہنے والا ہوں اور اپنی سب آج کے نئے دوست اسد کو بھی گھسیٹ کر لے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو میری یہ حرکت ناگوار ہوگی۔ لڑکی نے اپنی بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھوں سے نواب کا جائزہ لیا اور بولی، لیکن یقیناً آپ رسم کی ادائیگی سے پہلے نہیں جائیں گے۔ بدقسمتی سے جانا ہی پڑے گا، ہم لوگ آپ کی سوسائٹی کے ممبر نہیں، ہم تو صرف سلمان کے پرانے دوست ہیں۔ زرینہ کی نظروں میں ایک عجیب بد مذہبی، برہمی اور بد اعتمادی کی کیفیت نمودار ہوئی۔ نواب نے محسوس کیا کہ زرینہ اپنے دماغ کو ٹٹول کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے اسد کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جو احتیاط اور رازداری کے خلاف ہو، جو اسد سے نہ کہنی چاہیے تھی کیونکہ وہ سوسائٹی کا ممبر نہیں تھا۔ 1 منٹ تک اسی طرح خاموش ہونے کے بعد زرینہ نے اپنے سر کو ایک خفیف سی حرکت دی اور پوری سد مہری اور بے نیازی کے ساتھ رخ موڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔
جیسے وہ ان دونوں سے اب ایک لفظ بھی کہنا نہ چاہتی ہو۔ اقبال نے شفقت کے ساتھ اسد کا بازو تھاما، دونوں دوست دیوان خانے سے روانہ ہوئے۔ سلیمان، اقبال نے نرمی سے کہا، ہمیں رخصت کرنے سے پہلے کیا تم صرف 2 منٹ مجھے دے سکتے ہو؟ وعدہ کرتا ہوں کہ میں 2 منٹ سے زیادہ نہ لوں گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ سلیمان کے لہجے میں پھر ایک بار پرانی زندہ دلی پیدا ہو گئی۔ آپ کی ضیافت سے خود کو محروم رکھنا ایک ایسی فرد گزاشت ہے جس کے لیے میں کبھی بھی خود کو معاف نہ کر سکوں گا۔ اس وقت یہ ملاقات بھی بھلا کوئی ملاقات ہے؟ نہ جانے کتنی مدت سے میں آپ لوگوں سے نہیں مل سکا۔ بہرحال اب جبکہ اسد میاں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر یکجا ہونے کا موقع پیدا کرنا چاہیے۔ ضرور ضرور، اقبال نے پرخلوص انداز میں کہا، لیکن ایک بات سنو، کیا آج رات مریخ اور زہرہ ستارے ایک ہی برج میں جمع نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ سلیمان نے فوراً جواب دیا، مریخ کے ساتھ آج زحل ہوگا، یہیں دیکھنے کے لیے یہ سب لوگ آج رات جہاں آئے ہیں۔ اوہو، زحل؟ بے شک زہرہ نہیں بلکہ زحل، اقبال بولا۔ میرا فلکیات کا علم بہت ہی زنگ خوردہ ہے، لیکن میں نے اس کا کچھ تذکرہ کل اخبارات میں پڑھا تھا۔ کسی زمانے میں میں بھی ستاروں کے مطالعے کا گہرا شوق رکھتا تھا۔ کیوں دوست، کیا یہ ممکن ہے کہ تمہاری دوربین کے ذریعے صرف ایک جھلک ہم ان ستاروں کی دیکھ سکیں؟ میری یہ درخواست یقیناً کچھ بے تکی سی ہے، لیکن اطمینان رکھو، ہم صرف 5 منٹ لیں گے۔ کیا ہماری خاطر تم 5 منٹ کے لیے اپنی سوسائٹی کا جلسہ ملتوی نہیں کر سکو گے؟ سلیمان کو یقیناً پسو پیش تھا، لیکن وہ چالاکی سے اپنے جذبات کو چھپا گیا۔ نواب کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے آپ کا یہ شوق پورا کر کے یقیناً مسرت ہوگی۔ پھر ابھی مہمان بھی سب نہیں آئے، آئیے اوپر چلیں رصدگاہ میں۔